ऑडियंस वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। हम रोज फराज दरवेज। बहुत सारी चीज़ें एजेंडा के ऊपर है। पाकिस्तान में जो एक मिलिट्री का और जो जमहूरी हुकूमत है मियाँ नवाज शरीफ की, उसका लग रहा है उसकी रिफ्ट जो है उनके अंदर तनाव बढ़ता चला जा रहा है। और मुशर्रफ साहब का जो केस है उसके वही उसकी जो है ना एक वजह बन रहा है, जिसके अंदर जो जमहूरी हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और जो है ख्वाजा आसिफ साहब, जबकि ख्वाजा आसिफ साहब जो है डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी कुछ तकारीर और उनके कुछ बयानात और कुछ टॉक शोज़ में उनकी कुछ ऐसी बातें जो कि वाकई में अगर कोई मिलिट्री का जवान या मिलिट्री का सोल्जर या सुनेगा तो यकीनन एतराज़ कुन बातें हैं वो, और ये क्यों की जा रही हैं। और मुशर्रफ साहब का जो ट्रायल है, क्या ये आर्मी का ट्रायल बन गया है, आर्मी क्या वाकई खड़ी है अपने फॉर्मर चीफ के पीछे, इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। और क्या वाकई मिलिट्री के आने के का जो चांस है, क्या वो वाकई अब मज़ीद से मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है, क्या किस तरफ ये सिलसिला जाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी में कुछ बेहतरी नज़र आई है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में जो दहशत गर्द हैं जिनको तालिबान कहा जाता है, अलकायदा कहा जाता है पाकिस्तान में, उनसे मज़ाकरात चल रहे हैं इस वक्त की बैठी हुई हुकूमत के, और उसके अंदर हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो पेश हैं। इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, जमात इस्लामी सपोर्ट कर रही है, सारी राइट विंग की जमातें सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन मुल्क के अंदर जो धमाके हैं वो नहीं रुक रहे हैं। और तालिबान की भी लगता है कि हिकमत अमली कुछ तब्दील हुई है। उसके बाद मोदी साहब के ऊपर बात करेंगे कि देखा ही जाता था कि उनकी कोई बीवी नहीं है या वाइफ नहीं है, लेकिन अब एक नया इंकशाफ हुआ है कि उनकी वाइफ है। रियाज साहब, ओवर टू यू। ख्वाजा आसिफ साहब के और जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के जो बयानात हैं, और ये मिलिट्री के का जब रिस्पॉन्स आ रहा है, ISPR ने उसके ऊपर बयान भी दिया कि हम जो है अपने वक़ार को प्रोटेक्ट करने के लिए हम आर्मी उसका भरपूर किरदार अदा करेगी अपना वक़ार प्रोटेक्ट करने में। क्या 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 हो रहा है ये? हाँ, असल में जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं और साद रफ़ीक हैं, ये लोग ऑन द वन हैंड तो ये कहते हैं कि हम जो हैं ये सिर्फ मुशर्रफ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और आर्मी की हम बहुत इज्जत करते हैं। तो जब इस तरह की बातें की इन्होंने, तो लोग इनके पुराने वीडियो वगैरह ढूंढ लाए जिसमें इन्होंने आर्मी को डायरेक्टली अटैक किया है। इस तरह की बातें की हैं कि जनाब ये दोनों कौम की जो ना बोटियां तक नोच के खा गए हैं, ये लोग कुछ नहीं छोड़ा है, पूरा का पूरा बजट खा जाते हैं। और जो कश्मीर है वो भी इन लोगों ने हासिल नहीं किया, वो भी वज़ीरिस्तान के लोगों ने हमें तोहफा दिया है। तो इस तरह की बातें की जिससे ये पूरे असल में इंस्टीट्यूशन पे हमला कर रहे हैं, पूरी आर्मी को जलील कर रहे हैं। अच्छा, मसला असल में इससे बड़ा है। हो ये रहा है कि ये नवाज शरीफ साहब जो है ना, हमेशा इनका ये रहा है कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को, और हर मामले में असर्ट करने की कोशिश करते हैं और मिलिट्री को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो मुशर्रफ का मामला एक मामला है, इसके अलावा और मामला में भी काफ़ी टेंशन है। ये अंदर की बात ये जो आ रही है, काफ़ी खुल के अब आ रही है कि जो तालिबान से जो बातचीत हो रही है मिलिट्रीज के भी खिलाफ, और वो जो लोग छोड़े गए हैं। अच्छा, एक और भी खबर है, जो रिलीजेस हैं उसको भी आर्मी ने अपोज किया है। हाँ, अब ये एक जो बंदा जिसको छोड़ा गया है या छोड़ा जा रहा है, वो आदमी है जो कि GHQ हमले में मुलविस था। इसका नाम है कारी करके, कोई नाम है मेरे ध्यान में सब नहीं आ रहा है। तो बड़े सारे बॉम्ब मेकर्स हैं, ये लोग बड़े एक्टिवली लड़ रहे थे, इनको छोड़ा जा रहा है, तो मिलिट्री इसके खिलाफ है। इसके अलावा जो इंडिया से ताल्लुकात हैं उसको भी जो बहुत तेज़ी से ये आगे बढ़ रहे हैं। और मसला ये सिर्फ ये नहीं, न सिर्फ मिलिट्री बल्कि सुना फॉरेन ऑफिस में भी इसके खिलाफ बड़ा रिजेंटमेंट है। हो ये रहा है कि ये जो नवाज शरीफ साहब जो है ना, इनमें ट्रांसपेरेंसी वगैरह बहुत कम है। वो तो हमने देखी ना अभी जब और ये आपस में ये 2-4 लोग मिलके ये फैसले करते हैं, तमाम किसी को मालूम नहीं होता क्या हो रहा है। जैसे 1.5 बिलियन आए। हाँ, अब ये काम इन्होंने, वो तो उसको दिया हुआ था काम सऊदी अरब से जो पैसे आए उनको डार को, जो कि उनका समधी है। बिल्कुल। और ये जो इंडिया से रिलेशंस का काम है, मैंने सुना इसको तमाम जो पूरा मैनेजमेंट है इसका और जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, जो कुछ बातचीत हो रही है, वो शहबाज शरीफ उसमें इनका भाई आगे इवन जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं उन तक को पता नहीं कि क्या मसला है, क्या बातचीत हो रही, किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कई सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से ये टेंशन जो है ये कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है इस वक्त मिलिट्री में और सिविल में। और लगता यह है कि इन्होंने अपने गुज़श्ता जो टर्म्स थे उससे कुछ नहीं सीखा है और ये एक कॉन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, और ये आपने एक चीज़ जवाब दिया कि आपको लग रहा है कि जो कहते हैं आप मिलिट्री टेक ओवर नहीं होना, ख़त्म हो गया, मिलिट्री का आप आने का चांस ही नहीं है, अब हमने मिलिट्री को जो है ना बैरिक्स में भेज दिया है और उनको ताला लगा दिया है, वो नहीं आ सकते,
میڈیا جو ہے آزاد ہے آپ کا، عدلیہ آپ کی آزاد ہے، اور وہ جسٹس موومنٹ چلی اور جو ہے اس نے اس بات کو پروو کر دیا کہ اب جو ہے کوئی مارشاء اللہ کو انڈورس نہیں کرے گا. کیا آپ کو لگتا ہے اصل میں کیا ہے یہ؟ مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ملٹری امیڈیٹلی کوئی اسٹرانگلی ریئیکٹ نہ کرے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ہیڈ ہے وہ بالکل نیا آدمی ہے ابھی، راہیل شریف بٹ جو ہے وہ انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے اس کو، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کرے گا، اور ہو سکتا ہے کچھ نہ کرے. بیانات تو اب اس سے پہلے بھی جناب جب بیانات تو وہ اس لیے دیتا ہے نا کہ جب اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے، جب وہ کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے، کور کمانڈرز کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر اس کے بعد ایک بیان داغ دیتا ہے. آپ کہنا کمزور چیف ہے. اب کمزور دیکھیں نا، چیف میں ہی بڑا فرق ہوتا ہے. اب جہانگیر کرامت ہے، ان کو انہوں نے فارغ کر دیا تھا اور وہ گھر چلے گئے اپنا بستہ اٹھا کے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک ایسا کہ مشرف کے ساتھ نہیں کرنا چاہا تو انہوں نے ان کو نکال دیا. تو یہ جو گیم کھیل رہے ہیں یہ بہت ہی ڈینجرس گیم ہے، اور یہ بجائے اس کے کہ پاکستان کو آگے بڑھائے، جو اس وقت جو چل پڑا یہ پروسیس کہ جناب آپ ایک حکومت جمہوری طور پہ الیکٹ ہوئی، پھر دوسری حکومت الیکٹ ہوئی، پیسفل پاور ٹرانسفر ہوا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا ان کو یہ جیپرڈائز کر رہے ہیں، لگ رہا ہے یہ اپنے ان ایکشن سے. حسن نثار صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ جو آرمی اپنے فارمر چیف کا دفاع نہیں کر سکتی وہ قوم کا دفاع کرے گی. خیر سمندر صاحب یہ آپ بتائیے جو رفٹ چل رہی ہے اور آپ بیانات دیکھ رہے ہیں. انہوں نے ایک اور بات کہی، ایک بڑی انٹرسٹنگ جو میں آج دیکھی کہ جناب یہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور اقوام متحدہ کا ممبر ہے. ہمارے بانی تھے قائد اعظم محمد علی جناح جو آئین اور قانون پہ یقین رکھتے تھے، ان کا یہ ملک طالبان سے برابری کی بنیاد پہ مذاکرات کر رہا ہے، جو کہ یہ ایک تاریخ کا ایک مذاق ہے انہوں نے. اچھا، یہ جو اس میں ابھی ریاض صاحب نے بات کہی نا کہ یہ پرانی ویڈیو نکال کے کھود کے جو ہے لائی گئی، تو میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی خواہش ہے یہ کہ جو ہے یہ جو ایک مقدمہ چل رہا ہے، یہ ایک مقدمہ جو ہے ایک فرد کا کے خلاف نہ رہے بلکہ پورے ادارے کے خلاف بن جائے، تاکہ جو ہے ادارہ کون ہے وہ لوگ. تو اب یہ جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں کسی وقت کہ وہ جو ہے کون لوگ ہیں. لیکن ابھی اس طرح کی جو ویڈیو آئی ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ گو کہ افسوسناک ہے ان کا لہجہ، لیکن ان کی باتیں جو ہے وہ بالکل سچ ہیں. اس کے اندر انہوں نے جو کچھ کہا اس میں کوئی جو ہے یہ سچ ہے کہ آرمی پورا بجٹ کھا جاتی ہے. یہ بات سچ ہے کہ کشمیر جو ہے نا وہ آرمی نے جو ہے وہاں آرمی نے وزیریوں نے اس کو پتہ کیا ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا نہیں، وہ جو ہے ایگزیجریٹ بات ہے. نہیں بھائی، یہ جو ہے سچ ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے جو لوگ یہاں سے گئے تھے قبائلی، مطلب یہ تو جو ہے شروع ایسے ہی ہوا تھا وہ جو ہے، لیکن جب انڈین ملٹری باقاعدہ آ گئی ریگولر ملٹری، اس کے بعد انہوں نے ان کو پش کرنا شروع. اگر یہ پاکستانی ملٹری وہاں نہیں جاتی تو وہ انہیں نکال دیتے، سب کو دوبارہ لے لیتے. وہ پورا جو ہے وہ اصل میں جس طریقے سے یہ یہاں سے چلے، وہ بنیادی طور پہ مظفر آباد لیا اور اس کے بعد وہ سری نگر کے قریب بھی پہنچ، سری نگر پہنچ گئے تھے، وہ سارے قبائلی ہے. تو یہ جو ہے ڈیٹیل میں نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تقریر صحیح ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو باتیں کہیں گئی ہیں وہ جو ہے بالکل صحیح ہیں. افسوسناک جو ہے ان کا طریقہ ہے اس کو ادا کرنے کا، جس میں کہ ایک جو ہے وہ ایک وہ نفرت جو ہے نظر آ رہی ہے. لیکن اس کو جو ہے یہ باتیں بالکل صحیح ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ایک پاکستان، آپ ان کی جو تقریر کا جو متن ہے اس سے آپ اگری کرتے ہیں؟ میں جو ہے بہت حد تک ان سے جو ہے میں متفق ہوں کہ انہوں نے جو ہے باتیں صحیح کہیں. اور جو یہاں تک یہ سوال ہے کہ جو ہے بجٹ کھا گئی کہ اس طرح نہ دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس میں کہ لوگوں کی، جو ادارے کے بڑے لوگ ہوں، ان کی پینشن، ان کی مراعات جو ہیں ایسی ہوں جیسے کہ فوج کی ہیں. کہ ان کو جو ہے برٹش لیگیسی ہے اور انڈیا میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو بڑھایا ہے کہ کس طریقے سے پلاٹ دیے جاتے ہیں وہاں پر جو ہے جرنیلوں کو جو ہے نا یہ، تو اس کو جو ہے تو کہنا یہ چاہیے کہ ایسا اگر آپ کریں گے جس میں کہ آپ جو ہے بڑے بڑے جو ہے پہلے سب سے پہلے تو آپ یہ کریں گے کہ آپ جو ہے ملٹری کا بجٹ کٹ کر دیں. نہیں، ملٹری کے بجٹ نہیں کٹ کریں، لیکن آپ جو ہے ان کو باقیوں کے برابر لے کے آئیں نا. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کیا مطلب برابر کٹ کریں گے تبھی تو برابر آپ کہہ رہے ہیں آئیں گے؟ بھائی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی ہے جو کہ فورن سروس میں جو ہے وہ ریٹائر ہو رہا ہے، اس کو تو نہیں مل رہا 1000 گز کا پلاٹ جو ہے وہ نہیں مل رہا ان کو بھی. آپ دیکھیں بیوروکریسی اور ملٹری اور جوڈیشری سب مل کے بانٹتے ہیں، وہ جو ہے اس لیول کا لوگ اس کے بینیفیشری، اس لیول کا نہیں مل رہا جو ہے. اس میں ذرا عائشہ صدیقہ آغا سے میرے خیال میں بات کر لی جائے، وہ آپ کو زیادہ جو ہے وہ تفصیل سے بتائیں گی
لیکن کم سے کم جو ہے جہاں تک. اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو جمہوری حکومت کا رویہ جو تقریریں ہوئیں اور یہ جو نہیں تقریر ابھی یہ تو سارا میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو جان بوجھ کے یہ تو خواجہ سعد رفیق صاحب کی تقریر ہے نا کہ مشرف صاحب مرد کے بچے بنے. بات ہے آپ آرمی چیف کو کسی کو بھی آپ اس طرح جو ہے مخاطب کر رہے ہیں کہ مرد کے بچے بنے وہ کیا اماں کے پیچھے بھاگنے کی چکر میں کیسی کس طرح کی زبان ہے یہ مطلب غلط زبان ہے نا یہ. میں تو کب آپ سے جو ہے اس میں جو ہے اختلاف کر رہا ہوں. میں آپ سے جو ہے بالکل متفق ہوں کہ یہ جو ہے ایک جو یعنی آداب ہوتے ہیں سیاست میں ان کے خلاف ہے. آپ کبھی اس طرح کی آپ زبان نہیں استعمال کرتے. لیکن آپ کیا کریں کہ جو ہے جارحانہ رویہ نہیں ہے وہ تو جو ہے ان کی وہ کلاس آپس میں بھی ایک دوسرے کی لے رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا تم جو ہے کس طرح کی تم جو ہے وہ جو ہے باتیں کر رہے ہو. کیا مطلب کس طرح کی باتیں کر رہے ہو بھائی غلط باتیں کر رہی ہے جمہوری حکومت آپ کی سٹنگ جو آپ کے منسٹرز ہیں وہ غلط باتیں کر رہے ہیں. مشرف صاحب کے کیس کے اندر وہ غلط باتیں کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہاں تو آپ کہہ رہے ہیں ہاں یہ سب کچھ صحیح ہے ایسے کرنا چاہیے انہیں. اچھا کیا یہ جمہوریت کو سرو کر رہا ہے؟ کیا یہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے اچھا ہے یا برا ہے؟ تو جو ہے ایک تو اول یہ ہے کہ یہ پرانی بات جو ہے ان کی کم سے کم یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ پرانی بات ہے نا یہ. لیکن جو ہے یہ بالکل جمہوریت کو مضبوط کرنا ہوگا اگر جو ہے وہ صحیح معنوں میں فوج کا احتساب ہو جیسے باقی بھی کسی ادارے کا ہو سکتا ہے. اس طریقے سے احتساب ہو یہ جو ہے واضح ہو جائے جیسے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کیس سے جمہوریت مزید مضبوط ہوگی. کس والے کیس؟ یہ جو مشرف صاحب کے اوپر کیس چل رہا ہے. نہیں یہ جو ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے اپنی رائے دے چکا ہوں کہ جو ہے وہ آپ یہ بتائیں یہ کیس اس طرح چل رہا ہے یہ کیس چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے مشرف صاحب کے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ بات اس پہ پہلی دفعہ جو ہے ہو چکی ہے کہ جو ہے وہ اصولی طور کے اوپر تو جو ہے کوئی بھی کیس جو ہے وہ چلنا چاہیے. لیکن جو ہے وہ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اس والے سلسلے میں جو کہ خود جو ہے جو منصف بیٹھا ہوا ہے وہ خود ایک پارٹی ہے تو اس لیے اس میں انصاف ہوتا نظر نہیں آتا. اس لیے جو ہے نہیں غلط نہیں چل رہا ہے اس کو جو ہے مؤخر ہو جانا چاہیے جب تک کہ وہ لوگ نہیں چلے جاتے جو کہ براہ راست جمہوریت کو تو نقصان ہوگا نا. ملٹری کو آپ اتنا زیادہ جو ہے کارنر کر رہے ہیں کہ ان کے مارنے والے طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں. ان کے فارمر چیف کو جو ہے نا آپ اتنی گندی زبان استعمال کر رہے ہیں ان کا ٹرائل کر رہے ہیں. ان پہ غداری کا مقدمہ لگا دیا. انہوں نے کوئی قوم کے جو یا ملک کے جو سیکریٹس ہیں وہ تو اٹھا کے نہیں باہر بھیج دیے. ایسا تو نہیں تھا نا. مطلب غداری کا مقدمہ چلا رہے ہیں اس کو غدار کہہ کے آپ مخاطب کر رہے ہیں ٹاک شوز کے اندر اور جو ہے طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں اور آپ آرمی کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ٹیک اوور کرے یا وہ کوئی ایسا جارحانہ رویہ اختیار کرے. ایک اور بات یاد رکھیں تذلیل کی انتہا ہو گئی ہے نا. ایک اور بات جو ہے نا وہ آپ یاد رکھیں کہ جمہوریت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ جمہور کی تو حکومت ہے کسی طریقے سے. چلو ٹھیک ہے ہم نے جو ہے وہ نہیں دیا نواز شریف کو ووٹ لیکن جو ہے وہ لوگوں نے زیادہ تر دیا ہے. آپ کو یا تو یہ نظام قابل قبول نہیں ہے یا پھر آپ یہ کہہ دیں کہ اچھا بھائی یہ 5 سال تک یہ جو بھی کر رہے ہیں الٹے سیدھے کام ان کو کرنے دو اس کے بعد جو ہے پھر ہم دیکھیں گے. دوسرا جو ہے سمپل یہ بتائیں کہ یہ اس وقت ملٹری کے آنے کے چانسز ختم ہو گئے ہیں ملٹری آ سکتی ہے؟ نہیں فراز جو ہے وہ میرا تو خیال ہے کہ 2007 میں جو ہوا جس طرح انہوں نے کوشش کی تھی ایمرجنسی لگانے کی اور یہ پورا کرنے کی اس کے بعد سے یہ اس بات کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے کہ جو ہے وہ آئے. اگر ایسا خدا نخواستہ کوئی کام ہوا تو اس کے بعد جو ہے پھر تو یعنی ملک کا شیرازہ تو بکھرا ہی بکھرا. اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں. اگر ملٹری آ گئی تو شیرازہ بکھر جائے گا اور ملک ختم ہو جائے گا. ایسے ہی میرا خیال میں تو شیرازہ اب زیادہ بکھر رہا ہے. جس طرح طالبان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے انہوں نے مارتے پھر رہے ہیں لوگوں کو روزانہ جناب حملے ہو رہے ہیں اب بھی اور بعد میں کہتے ہیں نہیں یہ طالبان نے نہیں کیا. اب تو یہ خود گورنمنٹ ڈیفینڈ کر رہی ہے طالبان کو یار یہ تو کوئی اور کر رہا ہے. بھائی کوئی بھی کر رہا تمہاری ذمہ داری ہے تم اس کو روکو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ جو بہت وائلنس کر رہا ہے اس کو جناب آپ بڑی عزت کے ساتھ بیٹھا کے اس سے بات کریں گے اس سے کہیں گے یہ اسٹیک ہولڈر ہے تو دوسرے گروپ بھی کہیں گے یار دیکھو ان کو بڑی عزت مل رہی ہے ان کو جناب برابری کے ساتھ اسے بات کی جا رہی ہے تو وہ بھی انکریج ہوں گے کہ ٹھیک ہے ہم بھی ہتھیار اٹھا لیتے ہیں ہم بھی تھوڑی مار پٹائی کرتے ہیں تو ہم بھی اسٹیک ہولڈر بن جائیں گے ہمارے ساتھ بھی یہ برابری کے طور پر مذاکرات کریں گے. تو یہ تو بڑی غلط مثال قائم کی جا رہی ہے. ہاں تو یہ تو شیرازہ خیر دو مختلف اوپینینس ہیں. اچھا اس کے اوپر اب ذرا بات کر لی جائے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ایک سلسلہ ہے کہ جی وہ مارے چلے جا رہے ہیں اور انہوں نے گلے بھی ذبح کیے ہیں ویڈیوز بھی بھیجی ہیں لیکن ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان کے قیدی رہا کیے جا رہے ہیں. کہاں جائیں گے یہ مذاکرات؟ کیا واقعی اور اب یہ جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں امن ہو گیا ہے کوئی دھماکے نہیں ہو رہے. وہ الگ بات ہے کل ہوا دھماکہ پرسوں ہوا دھماکہ سبزی منڈی کے اندر اسلام آباد میں اس میں بہت معصوم لوگ مارے گئے غریب سبزی والے مارے گئے. جب سے بات چیت شروع ہوئی کئی ہو چکی ہیں ہند نے کہا لیکن وہ کہہ رہے ہیں پھر بھی نسبتاً امن ہے. ہاں لیکن یہ کہنا کہ نسبتاً اصل مسئلہ یہ ہے جو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام گروپس جو ہیں ان میں آپس میں تعلقات ہیں.
یہ کہنا کہ بھئی یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، نام ان کے مختلف ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ فیکشنز ہوں ان کے، لیکن ان تمام کی جو آئیڈیالوجی ایک ہی ہے، اور ان سب کی جو ٹریننگ اور فیسلٹیز یہ سب شیئر کرتے ہیں. یہ تمام جا کے نارتھ وزیرستان میں ٹریننگ لیتے ہیں، وہیں ان کے کیمپس ہیں، وہیں یہ بم بنانا سیکھتے ہیں، اور وہیں سے تیار ہو کے یہ حملے کرنے کے لیے آتے ہیں. تو جب تک اس انفراسٹرکچر کو آپ تباہ نہیں کریں گے، جب تک امن و امان قائم ہونا بڑا مشکل ہے. نام بدلتے رہیں گے، آج فلاں گروپ ہے آج فلاں گروپ ہے، لیکن وہ انفراسٹرکچر اور وہ تمام کیپیسٹی جو انہوں نے بلڈ کر لی ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں فوج بھی ہٹا لو، یہاں سے اب ان کی جو مطالبات ہیں فوج بھی ہٹا لو اور ہمیں جو ہے نا یہاں فری موومنٹ کی اجازت دو. اسینشلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے یہ اپنی ایک نارتھ وزیرستان کی ایک عمارات قائم کر دو یہاں پر، اور ہم جو مرضی کریں یہاں پر، اور فوج یہاں سے چلی جائے. لیکن اب اس میں چکر یہ ہے نا کہ آپ کی جو جمہوری حکومت ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ان سے مذاکرات ہی کرنا، اور یہی ایک مسئلے کا حل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ملٹری آپریشن تو اب یعنی کہ لگ رہا ہے کہ ختم، اس کی تو بات بھی نہیں کی جا رہی ہے. تو ریاض صاحب یہ تو آپ دیکھیے ابھی 2-4 حملے اور ہوں گے تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے ان کا ذہن بدل جائے. وہ تو ذہن بیچ میں بدل دیکھنے کی چیز ہے یہ. جب میاں صاحب ہسپتال میں لوگوں کی عیادت کو گئے تھے تو اسلام آباد میں جب پنڈی میں جب حملہ ہوا تو لوگوں نے گالیاں بکی تھیں میاں صاحب کو بھی اور طالبان کو بھی، لیکن اس کے بعد لگ رہا تو آپریشن ہونے جا رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک پنجاب میں بہت کم وائلنس ہوئی ہے، اور ان کی میاں صاحب اسینشلی ریجنل پارٹی ہیں، پنجاب کی پارٹی ہیں یہ، وہیں سے ان کو ووٹ ملے ہیں کیونکہ اکثریت ہے پاکستانیوں کی وہاں، تقریباً 60% آبادی وہاں رہتی ہے. یہ ان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. حقیقتاً اگر آپ دیکھیں تو ویسے تو یہ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان کے ہیں، لیکن اگر آپ ان کا ووٹ بینک دیکھیں وہیں ہے، اور وہاں پر ریلیٹیولی امن و امان رہا ہے. ابھی تک بہت کم حملے ہوئے ہیں. KP کے ہاں بلوچستان اگر وہاں پر بھی حملے شروع ہو جاتے ہیں، جس بات کا امکان ہے، کیونکہ اگر یہ اس کو روکیں گے نہیں تو الٹیمیٹلی دے ول اٹیک ایوری باڈی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کو ایڈ کرنا ہوگا، اور اگر فرض کیجیے نہیں ہوتا ہے تو تمام جو باقی جو صوبے ہیں ان کو یہ تاثر ملے گا کہ یہ جو ہے یہ بیسکلی اپنا پنجاب کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ایٹ دی ایکسپینس آف سندھ، ایٹ دی ایکسپینس آف بلوچستان، ایٹ دی ایکسپینس آف KP، کہ جہاں لوگ سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ لوگوں نے پرائز پے کی. آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات ترک کر دیے جائیں. تو شیرازہ بکھرنے کی بات کر رہے ہیں، شیرازہ تو اس طرح بھی بکھر رہا ہے پاکستان. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لوگوں میں بڑی ایک فیلنگ ہے کہ یہ اپنے ایک خاص صوبے کی اور خاص ریجن کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ایٹ دی ایکسپینس آف دی ریسٹ آف دی کنٹری. لیکن ریاست میں ایک فرق ہے، دیکھیں نا اب پیپلز پارٹی کی بھی جو لوگ دوسری جو بڑی پارٹی ہے، عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ بھی جو ہے کیا نام ہے آرمی کے آنے کے حق میں نہیں ہے کہ آرمی ٹیک اوور ہو. تو پھر حل کیا نکلتا ہے؟ پھر تو یہ پارسل انتظار کریں آپ. دیکھیں جب تک آرمی نہیں آتی نا، جب تک سب یہی کہتے ہیں. جب آ جاتی ہے تو آپ دیکھیے گا کہ بہت سے ان میں نکل آئیں گے، ہاں بھائی ویلکم یو، یہ اچھا ہوا یہ آپ آ گئے، ملک کے تو بڑے خراب حالات ہو رہے تھے، ملک جو ہے یہ تو. اور خاص طور پہ اگر ملٹری جو ہے وہ یہ آگے کہتی ہے کہ ہم طالبان کو ختم کر دیں گے تو بہت سے لوگ اس کو سپورٹ کریں گے. نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور ہم نے دیکھ لیا 2007 میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. کون تھا ایسا جو کہ جو ہے سوائے ان کے جو ہے کچھ ساتھ کے لوگوں کے جو کہ اس کے اوپر تیار تھے، سب جو ہے پارٹیز ان کے خلاف. 2007 میں اور اب میں بہت فرق ہے. ہاں تو جو ہے وہ اس لیے اس بات سے میں بالکل بھی آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب پیپلز پارٹی سب جو ہیں یہ اچھا جو ہے کم سے کم اس میں میڈیا کردار رہا ہے کہ شیرازہ تو بکھر رہا ہے نا ابھی. کس طرح سے شیرازہ اس طرح سے بکھر رہا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں آپ کے روزانہ، لوگ مر رہے ہیں بری طرح. ہر جگہ نہیں مر رہے ہیں، خاص پنجاب کے علاوہ سب جگہ مر رہے ہیں. پنجاب میں بہت کم ہو رہا ہے. نہیں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ان کو انہوں نے جو ہے وہ ان لوگوں سے جو ہے ہاتھ ملایا ہے، ان کے ساتھ ان کے ووٹ سے جو ہے لدھیانوی صاحب جو ہاں بالکل وہ آج MNA بن کے پہنچ گئے. اور یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہم تو شہباز شریف کا بیان موجود ہے کہ ہم تو تمہارے بھائی ہیں، ہمیں مت مارو یار، کہیں اور جا کے کرو یہ کام. اوپنلی کہہ چکے ہیں. اور آج لدھیانوی جیسے لوگوں کو پارلیمان میں بھیج دیا تو مطلب ان کی بات کچھ بھروسہ نہیں کہ بھی مذاکرات کا ایک حصہ ہو. یہ تو کیونکہ لدھیانوی صاحب کا نام آیا تھا کہ اگر یہ لوگ بیک آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر ان کو ایڈ کیا جائے طالبان کی طرف سے. اصل جو ہے وہ جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی جو کہ مطلب آپ کو نظر آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ سن 80 کی دہائی کے بعد جو ہے پورا ملک ایک خاص طرف چلا ہے، جس میں اس ملک کی جو ہے اس سمت بدل گئی ہے. ایک مذہبی جو ہے شدت پسندی سب لوگوں کے اندر جو ہے آ گئی ہے. تو وہ جو ہے ایک جمہوری حکومت ہے، اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا افریت ہے جس سے کہ فی الحال ابھی
اس طریقے سے بات کی جا سکتی ہے کہ بات کر کے ان کو کسی طرح ایک کنارے کے اوپر جمہوری حکومت کا حصہ لگ رہی ہے مجھ ہو جائے. ہاں جو بعض وقت یہ نظر آتا ہے کچھ زیادہ ہی ان کے سامنے جو ہے نا وہ کھیکی باندھ کے بیٹھے رہتے ہیں, وہ ایک الگ ہمیں ہے. میں جو بھی ہتھیار ڈالے, ہتھیار اٹھائے, اس کے سامنے جھکنے کو تیار ہے. تو ہم تو ہماری جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا خواہش یہ تھی کہ نہیں پہلے جو ہے آپ کارروائی کرتے, آپ طاقت کا مظاہرہ کرتے, ان کو جو ہے آپ دکھاتے, اس کے بعد آپ جو ہے مذاکرات کرتے تو زیادہ جو ہے بہتر بات ہوتی ہے. اب آپ نے پہلے سے مذاکرات کرنے شروع کر دیے جس میں نظر آیا کہ ان کا اپر ہینڈ ہے, اس سے تو بالکل میں جو ہے وہی بات جو ہے نا اس سے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات غلط ہو رہے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں کہہ رہا میں, ضرور بالکل صحیح ہو رہے ہیں. جو ہے ہمیشہ ہر موقع کے اوپر جو ہے وہ مذاکرات جو ہے وہ زیادہ بہتر جو ہے وہ حال ہے. اب اس مذاکرات کا ہوگا کیا آپ دینے کے لیے جو ہے تیار ہوں گے؟ آپ کنفیوژن قسم کی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو طاقت استعمال کی جائے, اب آپ کہہ رہے ہیں جی مذاکرات بالکل صحیح ہو رہے ہیں. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ مذاکرات جو ہے اگر مطلب جو ہو رہے ہیں اس سے پہلے یہ کام ہونا چاہیے تھا کہ اپنی ایک طاقت دکھانی چاہیے. مذاکرات نہیں کر رہے, آپ کے پہ لڑیں گے طالبان. نہیں ایسا نہیں. ہاں لیکن جو ہے نا وہ اب جب کہ شروع ہو گئے ہیں تو یقیناً, لیکن اس کو جلد از جلد ختم کریں, کسی نتیجے کے اوپر لے کے آئیں. جو انہوں نے ابھی کہا کہ صاحب وہاں پر وزیرستان میں جو ہے وہ ایک امیر بن جائے اور جو ہے ان کا جماعت کا ہو جائے. میں تو کہتا ہوں بن جائے یار, ایک دفعہ ہو جائے, ہم دیکھ لیں گے. ان کو یہ چیلنج دے دیں گے بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس لوگ جو ہے جوک در جوک آ رہے ہیں آپ کے دین اسلام میں یا وہاں سے جا رہے ہیں. ان کا دین اسلام نہیں, مطلب ان کا اپنا جو بھی ان کا خیال ہے کہ یہ جناب صاحب جو ہے وہ اسلام جو ہے نا یہ ہے, تو اس سے ایک بات واضح ہو جائے گی. وہ ایک ووٹ ہوگا جس طرح ہم نے افغانستان میں دیکھا تھا. ٹھیک ہے ریاض, یہ پاکستانی اکانومی کو ذرا بتائیں کہ یہ لگ رہا ہے صحیح سے جاری ہے, اتنے حملے بھی ہو رہے ہیں اور اکانومی بہتر ہو رہی ہے. آپ نے اکانومی تو بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے اور کہ کئی اس کے نشانات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مورگن اسٹینلی کا ایک ایمرجنگ ایک فرنٹیئر مارکیٹ انڈیکس ہے جس میں پاکستان کا ویٹ انہوں نے ڈبل کر دیا. اچھا, جو انڈیکس بیس فنڈز ہیں جو خریدتے ہیں شیئرز, وہ اس کی وجہ سے پاکستان میں اب زیادہ شیئرز خرید رہے ہیں اور اس سے فورن کیپٹل انفلو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا بوم کر رہی ہے پاکستان کی. کل کوئی 300 پوائنٹس اوپر گئی تھی, آج بھی کوئی 200 پوائنٹس اوپر گئی ہے. تو اٹ از ڈوئنگ ویری ویل رائٹ ناؤ. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے 2007 کے بعد پہلی بار ڈیٹ فلوٹ کیا تھا, بانڈ آفر کیے تھے, اور وہ بانڈ جو ہے نا ان کا بہت ہیویلی اوور سبسکرائب تھے. $2 بلین کی آفرنگ تھی اور تقریباً $8 بلین سبسکرائب ہو گئے تھے اس میں سے. تو یہ $2 بلین انہوں نے ریز کیے ہیں کل پاکستان میں. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ جنرلی ریزروز بڑھ رہے ہیں, روپی کی ویلیو جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہے ڈالر کے اگینسٹ, تقریباً 97-98 روپے کا ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے انفلیشن وغیرہ کم ہو رہا ہے پاکستان میں. تو جنرلی پازیٹیو سائنز ہیں اور آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ گروتھ بھی امپروو ہوگی. تو میاں صاحب کی حکومت آپ کی لگ رہا ہے پرفارمنس پیپلز پارٹی سے بہتر؟ میرے خیال میں اکنامک پرفارمنس ان کا ڈیفینیٹلی, پیپلز پارٹی نے تو بہت ہی they were at the bottom, they were really bad. کیونکہ کچھ مینیج ہی نہیں کر رہے تھے. پھر 3G 4G کے لائسنسز وغیرہ ایشو ہو رہے ہیں, تو اس سے سب جو ہے نا ایک پازیٹیو افیکٹ ہوگا. سمندر صاحب اوور ٹو یو. ہاں نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے نا شعبہ بازی زیادہ ہو رہی ہے یہ, اور جو اصل کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. کیا مسئلہ؟ اصل کام جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی نئے کارخانے لگیں, جو ہے زمین کی جو ہے وہ جو زرعی زمین ہے اس کی پیداوار بڑھے, اور اس سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں امن و امان ہو جس کی وجہ سے لوگ یہ سارے کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا, تو وہ چیز بالکل تبدیل نہیں ہوئی ہے, وہ بالکل ویسی کی ویسی ہے. اب آپ یہ شعبے بازی کریں کہ وہاں سے لا کے جو ہے وہ 1.5 بلین یہاں ڈال دیں, آپ جو ہے بانڈ کے اوپر آپ بنیادی طور پہ اپنے آپ کو گروی رکھ رہے ہیں نا. آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بانڈ لو اور جو ہے ہم تم کو اتنا انٹرسٹ دیں گے, اور لوگ جو یہ کریں گے وہ جلدی سے آگے جو ہے وہ بانڈ لیں گے, وہ جب آپ کے میچور ہو رہے ہوں گے وہ سارے ڈمپ کریں گے, وہاں سے وہ نکل جائیں گے. کس طرح کی شعبے بازی کا انہوں نے لفظ استعمال کی جو ابھی فی الحال ہو رہی ہے؟ شعبے بازی تو نہیں, یہ چیزیں ضروری ہیں. جب انویسٹمنٹ آئے گا, جب ڈالرز آئیں گے ملک میں, جبھی تو آؤٹ پٹ ہوگا نا, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. مودی صاحب کی طرف میں جا رہا ہوں. مودی صاحب کا ایک نیا انکشاف ہوا کہ جی وہ شادی شدہ ہیں. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور یہ کس طرح ان کے خلاف استعمال ہوگا اب یہ؟ جی, تو ایسا ہے اس میں مسئلہ کہ گزشتہ سالوں سے یہ کبھی بھی انہوں نے یہ ایکنالج نہیں کیا کہ ان کی کوئی شادی ہوئی ہے یا ان کی کوئی وائف موجود ہے. پچھلے جو انہوں نے الیکشن فارمز وغیرہ بھرے تھے اس میں وہ کالم جو ہے نا بلینک چھوڑ دیا تھا, اس کو جواب ہی نہیں دیا تھا. اس بار جب ان پہ پریشر پڑا
कांग्रेस का, और न्यूज़ मीडिया ने भी कुछ रिपोर्ट करना शुरू किया। तो इन्होंने फाइनली एक्नॉलेज किया कि इनकी एक वाइफ मौजूद है, उसका नाम वगैरह सब लिखा है उसमें उन्होंने। तो स्टोरी कुछ इस तरह के 17 साल की उम्र थी इनकी जब शादी हुई है, और वो बहुत थोड़े दिन साथ रहे, और उसके बाद इन्होंने उसको अपने घर भेज दिया था, अपनी वाइफ को। अपनी वाइफ को उन्होंने डिवोर्स कर दिया? हाँ, या घर डिवोर्स नहीं किया, बाकायदा कुछ भी नहीं किया, बस दे जस्ट सेंट हर बैक होम। और मसला कुछ इस तरह से है कि जो आरएसएस जिस ऑर्गेनाइजेशन है, जो हिंदू राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके वो जो हिस्सा थे, तो वो कहलाते हैं प्रचारक, उसके जो लोग हैं जो उसके लिए उसका प्रचार करते हैं। तो वो जो मेंबर्स हैं उनकी दो खास बातें हैं। एक तो ये कि वो शॉर्ट्स पहनते हैं, खाकी रंग के शॉर्ट पैंट्स पहनते हैं, निकर्स वगैरह पहनते हैं। दूसरा ये है कि वो शादी को बुरा समझते हैं। अच्छा, सेलिबसी जो है ना उसको वो प्रेफर करते हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जो वजीर आजम थे वाजपेयी साहब, इनके वो भी गैर शादीशुदा थे, तो ये भी चाहते थे कि उसी तरह का इमेज रखा जाए। लेकिन यह कि अब ये बात खुल के आ गई। दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो उनको पुश कर रही थी कि तुम एक्नॉलेज करो इसको। अच्छा, अब जो है इस कहानी का को आगे बढ़ाएंगे, वो इसको इस्तेमाल करें कि भाई तकरीबन 48% जो इंडियन इलेक्टोरेट जो है इस वक्त वो औरतों पर मुश्तमिल है। तो वो कहेंगे देखो इन्होंने वुमेन के साथ कितना बुरा सलूक किया, बीवी को छोड़ के आ गया, उसको कोई ताल्लुक नहीं रखा। समंदर साहब, हाँ देखें, अव्वल तो ये कि खिलाफ तो इस्तेमाल हो रहा है, वो तो उन्होंने बयान दिया है कि भाई ये जो है अगर अपनी बीवी की जो है नहीं कर सके, कहना चाहिए उनको देखभाल नहीं कर सके, तो कौम की जो है वो कैसे करेंगे, जो कि इंतहाई जो है वो एक मर्द परस्त किस्म का जो है ना वो ख्याल है। कि इसका मतलब ये है, बुनियादी तौर पे ये कहा जा रहा है कि औरत जो है मर्द की जागीर है, और मर्द जो है वो रख सकता है औरत का ख्याल, औरत अपना ख्याल नहीं रख सकती। तो एक बिल्कुल एक पुराने ज़माने की सोच है, उसको तो मैं बिल्कुल जो है रद्द करता हूँ। मुझे जो है इस बात में सिंसियर भी तो नहीं बता देते पहले कि भाई हमारी शादी की हुई थी, हाँ, पहले के वो मुझे समझ में नहीं आया कि उसकी क्या वजह थी। उसकी वजह ये है कि देखें ना, जब ये इनकी शादी हुई, जब इनकी उम्र जो है 17 साल, और जो है उसके बाद ये यात्रा पे चले गए, एक जिसमें कि फिर ये कन्वर्ट हुए, ये जो है आरएसएस में जो है शामिल हुए। तो इस बात में कहने में क्या हर्ज है कि भाई अब से मैं जो है वो यानी अकेला हूँ मैं ये, लेकिन उससे पहले जो है शादी थी, तो ये पता नहीं इसको छुपाने की क्या ज़रूरत थी माजी की एक चीज़ को। मुझे ज़्यादा दिलचस्पी ये है कि क्या जो है कभी इन्होंने झूठ बोला, क्योंकि अभी तक ये हुआ है कि उन्होंने ये कहा कि मैं अकेला हूँ और इस वजह से मैं एक बेहतर जो है उम्मीदवार हूँ प्रधानमंत्री का, कि मैं जो है वो मतलब ये वो नहीं है, कोई कुछ है ना, कोई ख़ानदान नहीं, कुछ नहीं, मैं किसके लिए जो है करूँगा रिश्वत सतानी, किसको मुझे दे के जाना है ना। ये बच्चे तो नहीं है इनके बीवी, हाँ मैं आपसे कह रहा हूँ, या ये कोई भी नहीं है, मतलब चलो बीवी के लिए भी कुछ कोई करता है ये। वो आरएसएस का वही आर्ग्यूमेंट है कि जो तहरीक है उनकी जो मूवमेंट है उसको डेडिकेट करने के लिए ज़रूरी है कि और कुछ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे जो है इसमें नहीं है ये, लेकिन मुझे ये है कि क्या इन्होंने कभी झूठ बोला था, क्या इन्होंने ये कहा कि मेरी कभी शादी नहीं हुई है, तो ये बड़ी चीज़ होगी। ये कहना कि मैं जो है अकेला हूँ, ये तो ठीक है भाई, अकेला है एक आदमी ये, लेकिन अगर इन्होंने झूठ बोला किसी मौके के ऊपर ये कहा, तो वो मेरे नज़दीक एक जो है बड़ी बात छुपाया इन्होंने, जो है ना कि जो इलेक्शन फॉर्म्स वगैरह फिल किए कहीं भी एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन कम से कम झूठ नहीं बोला कि जो है वो मेरी बीवी नहीं किया। मतलब ये भी मतलब ये कि आप एसेंशियली मिसलीड कर रहे हैं लोगों को। अब जो है वो ये थोड़ा सा मोदी साहब के चांसेस नजर आ रहे हैं, कहना क्या ही जा रहा है कि मोदी साहब के चांसेस बनते नजर आ रहे हैं। मतलब ये तो, और उसके एक फॉलोअप सवाल होगा कि उसका फॉलोअप सवाल ये होगा कि मोदी साहब का जो एक बैकग्राउंड है उसका पाकिस्तान से जब उनकी डीलिंग होगी, और मियाँ साहब कोशिश कर रहे हैं कि जी इंडिया के साथ हालात बेहतर हों, इस मौके में मोदी साहब का वज़ीर आज़म बन के आना, क्या नतीजे निकलेंगे? नहीं, वो तो खैर इतनी कोई ख़ास जो है मुश्किल बात नहीं समझने की, क्योंकि बुनियादी तौर के ऊपर जो कारोबार और जो है बिज़नेस इंटरेस्ट नवाज शरीफ को जो है सपोर्ट कर रहे थे, उसी तरह की जो है बिज़नेस इंटरेस्ट जो है ना वहाँ पर भी उनको भी जो है मोदी को जो है सपोर्ट कर रहे हैं वो। ये तो बहुत ही अच्छा है। इसमें बाकी आवाम का क्या बनता है जो है उनको सब कुछ। मैं आपसे ऐसे ही अर्ज़ कह रहा हूँ कि जिस तरीके से नवाज शरीफ की एक पहचान ये है कि कारोबारी जो है तबका इनका जो है हिमायती है, इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भी ये है कि जो बिग कॉरपोरेशन है, जो बिजनेस है, वो चाहता है ये, क्योंकि मोदी जो है वो अपना एक सब कुछ तोड़ फोड़ के अवाम ऐसी की तैसी, असल जो है ना मतलब ये कॉरपोरेशन चले, उनका ये कहना है कि भाई ये रास्ता है तरक्की का, इस तरीके से तरक्की होती है ये, उससे हमें इख्तिलाफ है, लेकिन कम से कम तो इसमें गए और ये यहाँ पर हैं तो ठीक है, दोनों तरफ से जो है फिर मिलके जो है वो खाएंगे।
ایک دوسرے کو جو ہے وہ راستے کھولیں گے، تجارت ہوگی. اچھی بات ہے. نہیں اچھی بات نہیں ہے، مطلب یہ کہ میں کنفیوز ہو گیا آپ کے آرگومنٹ پورا. لیکن بات میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان میں کوئی اختلاف ہوگا، تو میں کہہ رہا ہوں اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی راستے سے تو آ رہے ہیں. ہاں اب ہمیں کیا اس سے اختلاف ہے؟ میاں صاحب پاکستان کے مودی یہاں بھی کہہ رہے ہیں یار ایسا تو نہ کہ میرا میاں صاحب پاکستان کے مودی تو نہیں کہیں گے. یہ جو ہے نا الگ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں، مودی جب آپ کہتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی چیز ہے نا، جو اس کے اندر بہت سارے رنگ ہیں، تو وہ جو ہے آپ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے. آپ کی طرف یہ سوال آپ کے لیے. مودی کی اگر آپ دیکھیں تو دو مین کنسٹیچوئنسیز ہیں اس وقت. ایک تو ان کے رائٹ ونگ ہندو ملیٹنٹس ہیں جو کہ بہت ہی اینٹی پاکستان ہے، اینٹی مسلم ہیں، اور دوسری جو کنسٹیٹوئنسی ہے ان کی وہ بگ کارپوریشنز ہیں، اولیگارکس. اچھا ان دونوں کے انٹرسٹ جو ہے نا نیسیسریلی الائن نہیں کرتے. جو ان کی جو ہندو رائٹ ونگ ملیٹنٹس ہیں وہ تو چاہیں گے کہ پاکستان کے سے تعلقات بہتر نہ ہوں، اور وہ اس کو استعمال کریں گے اپنا جو ان کا جو پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف. ایٹ دا سیم ٹائم جو ان کے بزنس انٹرسٹ ہے، جو کارپوریٹ انٹرسٹ ہیں، وہ چاہیں گے کہ پاکستان ساتھ ٹریڈ ہو کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں کنسٹیٹوئنسیز میں کون زیادہ پاورفل ہے. اگر جو بزنس انٹرسٹ زیادہ پاورفل ہیں انڈیا میں تو پھر یہ پاکستان کے ساتھ ان کو ماڈریٹنگ افیکٹ ہوگا کہ ان کی جو بیہیویئر اور ان کا جو ریٹورک ہے اس کو ماڈریٹ کریں گے وہ، تاکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھیں، ٹریڈ ریلیشنز بڑھیں، اور اس سے ان کو تو بہرحال کشمیر کے معاملے میں تو یہ اپنا وہ بہت ہی ریٹرک جاری رکھیں گے اینٹی پاکستان. ایٹ دا سیم ٹائم وہ ٹریڈ بھی چاہیں گے، تو یہ ممکن ہے دونوں مطلب حالات تاکہ دونوں کنسٹیٹوئنسیز کو اپنی سیٹسفائی کر سکیں. اچھا لیکن یہ کہ دیکھا گیا کہ دونوں کے دونوں جو ہے سیم پیج پہ ہوں گے. اس کا مطلب میاں صاحب جو ہے مودی صاحب رائٹ دونوں کا بزنس انٹرسٹ ہے. ہاں بٹ ڈیپینڈز اگین کہ انڈیا میں کون زیادہ گائیڈ کرتا ہے، کیونکہ مسئلہ اصل میں یہ ہوگا میاں صاحب کے لیے کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ اینٹی پاکستان اور اینٹی کشمیر ریٹرک، جو کشمیر ریٹرک ان کا بہت ہی زیادہ ہائی پچ ہو گیا، تو اس کی وجہ سے پاکستان میں میاں صاحب کو بڑی مشکلات ہو جائیں گی کہ بھئی یہ کیا بکواس ہے، اس قدر شور مچا رہے ہیں پاکستان کے خلاف، تم پھر بھی ان کے ساتھ تعلقات چاہتے ہو. تو وہ کہیں گے آرمی والے اور باقی بہت سے جو ایکسٹریم ہے پاکستان میں، وہ کہیں گے کہ دیکھو جب تک یہ کشمیر کا مسئلہ نہیں حل ہو سکتا اور جب تک یہ اپنی دشمنی ختم نہیں کریں گے، جب تک ان سے ٹریڈ نہیں کرو، تو وہ ایک مسئلہ ان کے لیے بنے گا. آڈینس آپ نے دونوں ذاتی گفتگو سنی، پاکستان میں کے حالات پہ اپنے گفتگو کی جائزہ لیا، دو مختلف اوپینین تھی سول ملٹری ریلیشنز کے اوپر. دیکھتے ہیں پاکستان میں آنے والے جو چند دن ہیں بڑے کروشل ہیں، اور ہمیشہ ہی آنے والے دن کروشل ہی ہوتے ہیں، لیکن مشرف صاحب کا جو کیس ہے یہ لگ رہا ہے کہ شاید اب یہ رفٹ کا سبب بنتا چلا جا رہا ہے. آپ نے پاکستان کی اکانومی کے بارے میں جیسے ریاض صاحب نے بتایا کہ جی کچھ پازیٹیو سائن ہے، سمندر صاحب کا مختلف وہ تھا. اس کے ساتھ ہی کہ امید کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ کہ اگلی دفعہ جب ہم شو کریں تو پاکستان میں کوئی دھماکے نہ ہوں، معصوم لوگوں کی جانیں نہ گئی ہوں، طالبان کے حملے نہ ہوئے ہوں یا دہشت گردوں کے حملے نہ ہوئے ہوں. اس کے ساتھ ہی فراز درویش کو ویو پوائنٹ فرام اوورسیز اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ فرام اوورسیز.